ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़हीम सईद है और मैं एक न्यूरो फिजिशियन हूँ। इस वक्त मैं सरबराह हूँ शोबा न्यूरोलॉजी सर गंगाराम हॉस्पिटल और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में, जबकि प्राइवेटली मैं मिड सिटी हॉस्पिटल लाहौर में पेशेंट्स देखता हूँ। थोड़ा सा हम ये ज़िक्र कर चलें कि न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन में क्या फ़र्क है। न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग, असाब और पट्ठों की उन बीमारियों का इलाज करता है जिनके लिए अद्वियात दी जाती हैं या जिनका इलाज अद्वियात से मुमकिन है। न्यूरो सर्जन जो हैं वो दिमाग, असाब और पट्ठों की उन बीमारियों का इलाज करते हैं जिनके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है या जो ऑपरेशन से ठीक होती हैं। तो इसके बाद हम ये देखते हैं कि न्यूरो फिजिशियन की रैल्म में बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं, जिनमें से चंद एक जो कॉमन है हमारे माशरे में, मैं वो एग्ज़ाम्पल्स के तौर पर आपको बता दूं कि जिसमें मिर्गी, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, लकवा, फालज जिसको स्ट्रोक बोलते हैं, सर दर्द, किसी किस्म का सर दर्द, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, दर्द शकीका, राशा जिसको बोलते हैं, पार्किंसंस डिज़ीज़, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और बहुत दीगर जो है दिमागी अमराज जिस तरह दिमागी ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, गर्दन तोड़ बुखार, एनसेफेलाइटिस और पट्ठों की दीगर बीमारियां लाइक डिस्ट्रोफीज़ इसमें चंद एक हैं जो ये न्यूरोलॉजी की फील्ड में देखी जाती हैं। इन सारी बीमारियों में से आज हम एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट बीमारी पर डिस्कशन करेंगे, वो है एपिलेप्सी, जिसको उर्दू में हम मिर्गी कहते हैं। तो इसमें मिर्गी के बारे में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसको बेहतर समझने के लिए मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ, एक तशबीह देता हूँ, जिससे आप इसको बेहतर समझ सकेंगे कि ये बुनियादी तौर पर मसला है क्या। ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा, इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स अल्लाह पाक ने अरेंज किए हैं। न्यूरॉन्स आप कह सकते हैं वो बिजली की तारें हैं जो करंट लेकर हमारे जिस्म के मुख्तलिफ़ पट्ठों में जाती हैं और हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की मानंद है, एक CPU है जो इन सारी की सारी लगभग 86 बिलियन यानी कि 86 अरब तारों को ये संभाले बैठा है। और ये इस कंप्यूटर का जो दिल करता है, ये जिस भी तार में करंट देता है तो उस मुतलका पट्ठे को हरकत में ला सकता है। अगर हम हाथ हिलाना चाहते हैं, टांग हिलाना चाहते हैं, तो हमारा ये दिमाग जो है उस चंद मखसूस न्यूरॉन्स में करंट देगा और उस करंट की मदद से वो पट्ठे हरकत करेंगे। तो मिर्गी में होता क्या है कि मिर्गी में इन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में से चंद एक न्यूरॉन्स जो हैं उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उन न्यूरॉन्स की स्पार्किंग शुरू हो जाती है। उस स्पार्किंग की वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और वो शॉर्ट सर्किट ये तमाम बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स को अपनी लपेट में ले लेता है और इन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स में एक लार्ज करंट या एक लार्ज डिस्चार्ज पास करता है और ऑब्वियसली फिर उसके नतीजे में जिस्म के तमाम पट्ठे जो हैं वो शदीद फड़फड़ाते हैं और इसको हम दौरा बोलते हैं या जो आम इस्तिलाह में इसको एपिलेप्सी कहते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये वजह है कि इतने अरबों न्यूरॉन्स के अंदर में से चंद न्यूरॉन्स ख़राब हुए, उनकी स्पार्किंग हो गई और वो स्पार्किंग से बाद बढ़कर शॉर्ट सर्किट और डिस्चार्ज और फिर ये दौरे की शक्ल इख्तियार कर गई। यहाँ पर एक मैं आपको डिफरेंस बताता चलूँ कि कुछ लोग जो पढ़े लिखे हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं इसके बारे में, बीमारी के बारे में स्टडी करते हैं, तो वो पूछते हैं कि ये सीज़र्स और एपिलेप्सी में क्या फ़र्क है। तो देखिए, ये जो सीज़र है, जो ये डिस्चार्ज की वजह से जो दौरा पड़ता है, इसको हम सीज़र बोलते हैं। अब अगर इस सीज़र की कोई वजह ना हो तो उसको एपिलेप्सी कहा जाता है। मैं मिसाल देकर समझाता हूँ कि एक मरीज़ है, वो डायबिटीज़ का मरीज़ है, उसकी शुगर लो हो जाती है, वो इंसुलिन लगाता है, खाना नहीं खाता, वक्ती तौर पे उसकी शुगर लो हो जाती है और वो एक ख़ास हद से ज़्यादा अगर शुगर लो हो जाए तो वो दिमाग के न्यूरॉन्स को इरिटेट करती है
اور اس کے نتیجے میں کوئی سپارکنگ ہو جاتی ہے دماغ میں اور ایک سیزر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کو ڈائریا ہو گیا اور ڈائریا بہت شدید ہو گیا اور اس کے ساتھ جسم سے بہت سارے نمکیات جو ہیں وہ خارج ہو گئے، سوڈیم بہت لو ہو گیا۔ اب یہ لو سوڈیم بھی دماغ کے نیورونز کو اریٹیٹ کرتا ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نیورون میں کوئی ڈسچارج یا کوئی سپارکنگ ہو جاتی ہے اور نتیجتاً ایک دورہ پڑ جاتا ہے جس کو ہم سیزر بولتے ہیں۔ اب چونکہ یہ دونوں مثالوں میں جو سیزر ہوا اس کی ایک وجہ موجود تھی، اس لیے ہم اس کو صرف سیزر کہیں گے، اس کو ایپیلیپسی کا مرض نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ اگر دوبارہ شوگر لو ہوئی تو پھر شاید ہو جائے، لیکن اپنی مرضی سے دوبارہ نہیں ہوگا۔ جبکہ ایپیلیپسی ہم اس مرض کو کہتے ہیں جس میں یہ ڈسچارج یا یہ دورہ بغیر کسی وجہ کے ہوتا چلا جائے اور بار بار ہوتا چلا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دماغ کے نیورونز میں کچھ اپنی فالٹ ہے جو بغیر کسی ریزن کے سپارک کر رہے ہیں۔ تو اس مرض کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں جس میں یہ سیزرز بغیر وجہ کے خود بخود بار بار ہوتے چلے جائیں۔ تو پہلی وجہ میں تو ہم صرف شوگر کا علاج کریں گے یا سوڈیم کا علاج کریں گے اور ان کو دوروں کی دوائیاں نہیں دیں گے، لیکن یہ جو مرض ایپیلیپسی میں نے بتایا جس میں بغیر وجہ کے دورے ہو رہے ہیں، اس میں ہمیں دوروں کی دوائیاں دینا پڑیں گی، ادویات دینا پڑیں گی تاکہ ہم اس سپارکنگ کو کنٹرول کر سکیں اور یہ سپارکنگ دوبارہ نہ ہو۔ یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو ہم نے دورہ کی ٹائپ ڈسکس کی ہے، یہ دورے کی صرف ایک ویرائٹی ہے جو زیادہ مشہور ہے اور زیادہ کامن ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں گرینڈ میل ٹونک کلونک سیزر، جس کے اندر سارے جسم کے پٹھے پھڑ پھڑاتے ہیں۔ اس ڈسچارج کے نتیجے میں مریض بے ہوش ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس کی زبان دانتوں کے اندر آ جاتی ہے، کٹ لگ جاتا ہے زبان پر، پیشاب یا پخانہ خارج ہو جاتا ہے لاشعوری میں، اور پھر مریض بہت دیر تک بے ہوش رہتا ہے اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ بالکل ہوش میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ گرینڈ میل ٹونک کلونک سیزر ہے جس سے عام عوام یا عام فہم آدمی واقف ہے، اور اس کو دیکھتے ہی وہ کہتا ہے کہ بھئی اس کو تو مرگی ہے، اس کو ایپیلیپسی ہے۔ لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایپیلیپسی کی صرف ایک ویرائٹی ہے، اس کے علاوہ بھی لاتعداد مختلف اقسام ایپیلیپسی کی اور بھی ہیں جن سے ہماری واقفیت عام آدمی کی نہیں ہے۔ میں مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا بیٹھا اچانک سے کہیں کھو جاتا ہے، اس کا دماغ کچھ دیر کے لیے معوف ہو جاتا ہے اور پاس بیٹھا دوسرا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ ہی از ناٹ دیئر اور یہ کہیں لاسٹ ہو گیا ہے، اور پھر 15-20 سیکنڈ 50 سیکنڈ کے بعد وہ واپس اپنے کانشیسنیس میں آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تو بالکل بھی نہیں پتہ کہ مجھے کیا ہوا۔ اور ایسا جو چند لمحات کے لیے بیٹھے بیٹھے دماغ معوف ہو گیا، کوئی دورہ نہیں، کوئی جھٹکا نہیں، کوئی گرا نہیں، لیکن یہ دماغ کا کچھ سیکنڈ کے لیے معوف ہو جانا، یہ بھی ایپیلیپسی کی ایک ویرائٹی ہے۔ اسی طرح سے آپ بیٹھے بیٹھے اچانک کچھ لمحات کے لیے آپ کو آنکھوں کے سامنے فلیشز آف لائٹ دکھنا شروع ہو گئے، دکھنا شروع ہو گئے، اور کچھ سیکنڈ کے لیے یہ رہے اور پھر یہ ختم ہو گئے، یہ بھی ایپیلیپسی کی ایک قسم ہے۔ یا پھر ایسے دیکھ لیں کہ کچھ لمحات کے لیے اچانک سے آپ کے کسی ایک بازو میں یا کسی ایک ٹانگ میں اچانک سے سن پن ہو گیا، یا پیرستھیزیا جس کو ہم سنسناہٹ کہتے ہیں، سنسناہٹ شروع ہو گئی، سوئیاں چبھنا شروع ہو گئیں اور چند لمحات کے بعد خود ہی وہ ختم ہو گئی، کچھ دیر کے بعد ختم ہو گئی، تو یہ بھی ایپیلیپسی کی ایک قسم ہے۔ تو آپ اس بات کو انالوجی میں اگر سمجھیں تو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح شارٹ سرکٹ پورے بلینز آف نیورونز تک پھیل گیا تو اس سے گرینڈ میل ٹونک کلونک سیزر ہو گیا جس سے مریض بے ہوش ہو گیا۔ لیکن اگر یہ شارٹ سرکٹ یہ تمام بلینز آف نیورونز تک نہ پھیلے، محض چند ہزار یا چند لاکھ نیورونز تک پھیلے، تو پھر آبویسلی اس کی مینیفیسٹیشنز بھی پورے جسم پر نہیں آئیں گی، اسی ایریا میں رہیں گی جس ایریا کے نیورونز میں یہ ڈسچارج پھیلا ہے۔ تو یہ ریسٹرکٹڈ ویرائٹیز ہو گئیں ایپیلیپسی کی، لیکن ان کو بھی سائنٹیفک اصطلاح میں ایپیلیپسی ہی کہا جاتا ہے اور ایپیلیپسی کے طور پہ ہی ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایپیلیپسی کی ہی قسم ہے۔
لیکن اس کے ساتھ لوگ واقف نہیں ہیں، اور پھر اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم اس طرح کے پیشنٹس کو اگنور کرتے ہیں یا زیادہ تر ان پر لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ اس کو کوئی ڈپریشن کا مسئلہ ہے، کوئی سائیکیٹری، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، اور اس کو کسی ماہر نفسیات کے پاس اس کا جا کے دماغ کا علاج کرانا چاہیے۔ تو اس طرح سے پیشنٹ پراپر ڈائگنوز نہیں ہو پاتا۔ تو ان ویرائٹیز سے بھی ہمیں اویئر ہونا چاہیے کہ یہ ویرائٹیز بھی ایپیلیپسی کی ٹائپس ہیں، اور آپ کو اپروپریٹ ڈاکٹر جو کہ اس بیماری کا نیورولوجسٹ، نیورو فزیشین ہے، اس کو آپ ڈسکس اس کے ساتھ یہ پرابلم کو کیجئے کہ خواہ یہ ایپیلیپسی ہے یا نہیں۔ اب ہم اگلے چیپٹر پہ چلتے ہیں آج کی ڈسکشن کے، جو بہت سارے لوگ ہمارے پاس آ کر پوچھتے ہیں اٹینڈنٹس کے، ڈاکٹر صاحب دورے کے دوران کرنا کیا ہے؟ یہ ایک بڑا کامن سوال ہے، بیکاز آبویسلی یہ ایک بڑا خوفناک فیئرفل منظر ہوتا ہے کسی بھی کے گھر میں کسی شخص کو اگر یہ گرینڈ میل ٹونک کلونک سیزر ہو تو اس کو دیکھنا، اس کو برداشت کرنا فیملی ممبرس کے لیے بھی ایک صدمے سے کم نہیں ہوتا، تو وہ بہت اپریہنسو ہوتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ تو ان کے لیے ہدایات یہ ہیں کہ ان کو دورے کے دوران کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، وہی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہم 2 لوگ جو ہیں مریض کی ٹانگیں پکڑ لیتے ہیں، 2 لوگ مریض کے بازو پکڑ لیتے ہیں، اور ایک 5واں شخص جو ہے وہ مریض کے منہ میں چمچ دیتا ہے تاکہ اس کی زبان نہ کٹ سکے، اس کو سانس آ سکے۔ تو میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ ایسا کچھ بھی کرنے سے آپ یہ خدشہ ہے کہ آپ مریض کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان کر دیں، جو نقصان نہیں ہونا تھا وہ بھی نقصان آپ کر دیں، کیونکہ دیکھیں یہ ایک ڈسچارج کی سی کیفیت ہے، اور یہ ڈسچارج نے ان پٹھوں میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ یہ ایک الیکٹریکل ڈسچارج ہے جو کہ باڈی کے لیول پر، مائکرو لیول پر ہے، تو اس نے یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ آپ اگر فزیکلی مسل موومنٹ کو روک بھی لیں گے فورسفلی تو یہ موومنٹ، یہ پریشر اندر جوائنٹس پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جو اس خود سے دورے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب دورہ ختم ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مریض کو شولڈر ڈسلوکیٹ ہو گیا، کندھا نکل گیا، یا یہ کلیویکل کی بون فریکچر ہو گئی۔ اسی طرح جنہوں نے چمچ کو پوشن کرنے کی کوشش کی تو زبان کو تو وہ نہ بچا سکے، لیکن انہوں نے کوئی ٹیتھ جو ہیں مریض کے انسائسر ٹیتھ جو ہیں وہ یوزلی بریک کر دیے، گم بلیڈنگ پیشنٹ کو سٹارٹ ہو گئی، تو آپ نے کچھ کرنے سے مریض کا مزید نقصان کیا۔ 99% سے زیادہ آپ یہ دورے جو ہیں نا یہ 1.5 سے 2 منٹ کے دوران خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس ڈسچارج نے ختم ہونا۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے ہی ہونا ہے۔ تو یہ آپ اگر ویٹ کر لیں یہ ٹائم پیریڈ، تو 1.5 سے 2 منٹ کے دوران جب یہ پھڑپھڑانا بند ہو جائیں پٹھے، پھر آپ مریض کو ایک سائڈ پر کروٹ دے دیں اور لیفٹ لیٹرل پوزیشن میں اس کو کروٹ دے دیں، اور اب آپ اس کے منہ میں انگلی کے ساتھ اگر کوئی بلڈ کلاٹ ہے تو اس کو ریموو کریں، تھوڑی سی چن اس کی ایکسٹینڈ کیجئے تاکہ، اور پھر اس کو آرام سے لٹا دیجئے تاکہ وہ گہرے سانس لے کر اپنی آکسیجن کو پورا کر سکے۔ لیکن دورے کے دوران آپ کچھ مت کیجئے۔ ہاں، جو چیز آپ دورے کے دوران کر سکتے ہیں وہ مریض کا دورہ روکنا نہیں ہے، لیکن مریض کو کسی قسم کے نقصان سے بچانا ہے۔ فار ایگزامپل پیشنٹ کوکنگ کر رہا ہے اور نزدیک اس کے آگ پڑی ہے، چولہا پڑا ہے، تو آپ مریض کو ایک سیف پوزیشن میں موو کر دیجئے۔ مریض کے پاس کوئی شارپ یوٹینسلز پڑے ہیں، کانٹا پڑا ہے، چھری پڑی ہے، گلاس پڑا ہے، کوئی شیشہ ہے، تو آپ اس کو ہٹا دیجئے۔ سیف پوزیشن میں پیشنٹ اگر بیڈ کے کنارے پر ہے تو آپ اس کو اٹھا کر بیڈ کے سینٹر میں کر دیں یا زمین پر لٹا دیں تاکہ اس کو کوئی اس دوران اننیسیسری چوٹ نہ لگے۔ اور پھر اگر کسی نے، مریض نے ٹائی باندھا ہوا ہے، کالر کا بٹن بند کیا ہوا ہے، تو آپ اس کی ٹائی کو، ناٹ کو کھول دیجئے، ٹائی کو لوز کر دیجئے۔ کسی خواتین میں سے کسی نے گلے میں دوپٹہ باندھا ہوا ہے تو آپ اس دوپٹے کو جو ہے وہ لوزن کر دیجئے، اس کو لوز کر دیجئے۔ یہ وہ چند چیزیں ہیں جو آپ کو دورے کے دوران کرنا چاہیے۔ اور پھر
بہت ریئرلی ایسا ہوتا ہے، ایک کنڈیشن کہلاتی ہے اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس، اور ممکن ہے کہ وہ صرف 15 سے کم % لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس ہو جائے، ورنہ 85% مرگی کے مریضوں کو زندگی میں کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی نہیں ہوتا۔ اور وہ اسٹیٹس ایپیلیپٹیکس ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں دورہ بہت لمبا ہو گیا اور ختم ہی نہیں ہو رہا، 2 منٹ تو کیا 5 یا 10 منٹ گزر گئے ہیں اور دورہ ختم نہیں ہو رہا، پٹھے پھڑپھڑانا رک نہیں رہے۔ تو اس کنڈیشن میں بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے نہیں روکنا، آپ نے فوراً ایمبولینس کو کال کرنا ہے اور مریض کو ایمبولینس میں ڈال کر ہاسپٹل، قریبی ہاسپٹل ایمرجنسی میں لے جانا ہے، جہاں پر اس کو انجیکشن ڈائزیپام یا اور بہت سارے اس طرح کے انجیکشنز ہیں وہ دیے جائیں گے فوری طور پر، اور اس کا دورہ جو ہے وہ دوائی کے ذریعے روکا جائے گا۔ ادروائز آپ یہ یاد رکھیں کہ موسٹ آف دا ٹائمز آپ کا یہ دورہ 1.5 سے 2 منٹ میں رک جائے گا، اور آپ نے صرف اس کا ویٹ کرنا ہے رکنے کا، اور مریض کو صرف چوٹ لگنے سے بچانا ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کر لیں کہ مرگی کا مریض اکثر پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کیا پرہیز کرنے ہیں، تو اس میں دیکھیے کھانے پینے کے حوالے سے تو کوئی ایز سچ کوئی گراس پرہیز نہیں ہے اس بیماری کے اندر، لیکن کچھ ویسے پرہیز ہیں جن کو آپ سمجھ لیں کہ ہم جس طرح قدرتی طاقتیں کہتے ہیں، قدرتی آفات کہتے ہیں، ان سے بچنے کے پرہیز ہیں تاکہ مریض کو کوئی چوٹ نہ لگے۔ میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں، جو لوگ ہمارے پاس گاؤں سے آتے ہیں ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جس طرح آپ اونچائی کی جگہوں پر نہ چڑھیں، درخت پر نہ چڑھیں، یا سوئنگز جو ہیں یہ پینگیں وغیرہ یہ نہ جھولیں کہ خدا نخواستہ اگر دورہ پڑا تو آپ گر نہ جائیں اور چوٹ نہ لگ جائے۔ اسی طرح شہر سے جو موسٹلی پیپل ہمارے دے وزٹ اس، تو ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ آسمانی جھولے میں نہ بیٹھیں، آپ ڈسکوری جو رائیڈ ہے وہ نہ لیں، ایسی اونچائی والے کام نہ کریں، چھتوں پر نہ چڑھیں جس سے خدا نخواستہ اگر آپ کو دورہ ہو اور آپ کے گرنے کا کوئی اندیشہ ہو۔ ادروائز اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے کہ چوٹ نہ لگ جائے۔ اور اسی طرح سے آگ کا بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کوکنگ کرتی ہیں، تو میری ایڈوائس ان کے لیے یہی ہے کہ ہم گاؤں میں دیکھتے ہیں اکثر جو چولہا وہ ہے وہ زمینی سطح پر رکھا ہوتا ہے، تو ایک پہلی ایڈوائس تو یہ ہے کہ یا تو آپ کوکنگ رینج استعمال کریں، تو یا اسی زمینی چولہے کو آپ کسی سٹینڈ پر شفٹ کر لیں، اور یا سٹول پر، ٹیبل پر شفٹ کر لیں، تاکہ وہ اس کا لیول اونچا ہو جائے، اور اگر خدا نخواستہ دورہ پڑ بھی جائے تو آپ آگ یا چولہے کے اوپر نہ گریں۔ دوسرا آپ ریکمینڈ یہ میں کرتا ہوں کہ آپ جب بھی کبھی آگ کے پاس جائیں، مثال کے طور پہ کوکنگ کے لیے جا رہے ہیں یا بہت زیادہ سرد علاقوں میں آپ رہتے ہیں تو آپ ہیٹر کے بہت نزدیک بیٹھتے ہیں، تو آپ پریفریبلی اپنے گھر کے کسی فیملی ممبر کو اپنے پاس بٹھا لیں، تاکہ خدا نخواستہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں وہ آپ کو آگ سے بچا سکے۔ ورنہ آگ، میں پھر کلیئر کر دوں، آگ منع نہیں ہے، آپ جتنا مرضی ہیٹر انجوائے کریں، لیکن صرف یہ احتیاط ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہو۔ اسی طرح سے ہم نے ہوا کا ذکر کر لیا، اونچائی کا کر لیا، آگ کا کر لیا، تو اب تیسرا پانی آ جاتا ہے۔ تو پانی سے بھی آپ جتنا مرضی نہائیں، اپنے گھر میں جتنے مرضی دفعہ نہائیں، جس مرضی طریقے سے نہائیں، لیکن آپ کائنڈلی جو سوئمنگ پولز ہیں ان میں نہ نہائیں، آپ تالاب میں نہ نہائیں، نہر میں نہ نہائیں جس میں دورے کے دوران ڈوبنے کا اندیشہ نہ ہو۔ پھر ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ پریکاشنز کا یا پرہیز کا جو آتا ہے وہ ڈرائیونگ ہے۔ تو آف کورس ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایپیلیپٹکس کو کہ وہ ڈرائیو نہ کریں، کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر دورہ ہو جائے دوران ڈرائیونگ تو آپ کی جان کو نقصان ہو سکتا ہے اور اوروں کی جان کو بھی نقصان۔ تو آپ سیفلی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ کے جدھر مرضی جائیں، جتنی مرضی لمبی ڈرائیو پر جائیں، لانگ ڈرائیو پر جائیں، تو اس میں کوئی خدشہ نہیں ہے۔ لیکن آپ خود ڈرائیو نہ کیجئے۔ بہت سارے ممالک میں، دنیا میں تو قانون بھی ہیں کہ ایپیلیپٹکس کو لائسنس جو ہے وہ اس کو ود ہولڈ کر لیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں پریکاشنز ضرور ہیں جی۔ اور یہاں میں پریکاشنز کے حوالے سے ایک چیز اور شیئر کرنا ضرور سمجھوں گا۔ جو ہمارے معاشرے میں ایک متھ جو ہے وہ پاپولر ہے اور وہ سراسر غلط ہے
کہ جی ایپیلیپٹکس شادی نہیں کر سکتے، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ 200-300% غلط بات ہے۔ ایپیلیپٹکس دے کین میری، دے کین ہیو ایبسولوٹلی نارمل چلڈرن۔ ایپیلیپٹکس شادی بھی کر سکتے ہیں اور ان کے ہاں بالکل ہیلدی اولاد بالکل ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہمیں آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے، ایپیلیپٹکس جتنا مرضی چاہے پڑھ سکتے ہیں، جتنا مرضی ایکسٹریم فزیکل ورک کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں انہیں معاشرے میں کسی چیز سے نہیں روکنا چاہیے کہ آپ زیادہ مت پڑھیں یا آپ جسمانی کام زیادہ نہ کریں۔ بالکل ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ تو ایک برین کا ڈسچارج ہے جو ان چیزوں سے نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ کو بالکل ممانعت نہیں ہے، آپ شادی بھی بالکل کر سکتے ہیں، آپ کے ہاں نارمل بچے بھی ہو سکتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور بس آپ نے اپنی ادویات کو اپنے معالج کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے رہنا ہے، یہ اس میں ایک امپیریٹو بات ہے، اور آپ یہ باقی کام بالکل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم ایک لاسٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ ایپیلیپسی اینڈ پریگننسی، اس کے اوپر میں ضرور ڈسکشن کروں گا کہ اکثر جو ڈاکٹر حضرات بھی ہیں اور ایون جو نان ڈاکٹرز بھی ہیں، وہ ایک ایپیلیپٹک مریض کی حمل کے دوران دوائی بند کر دیتے ہیں، یہ کہنے سے کہ جی دوائی سے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ ایک بات کلیئر بتا دوں، اور یہ سائنٹیفک ایویڈنس بیسڈ جو ہے یہ بات ہے، یہ پیغام ہے کہ کسی صورت آپ نے ایپیلیپٹک کو پریگننسی کے دوران دوائی بند نہیں کرنی ہے۔ دوائی بند کرنے کا نقصان دوائی کھانے کے نقصان سے بہت گنا زیادہ ہے۔ تو دوائی کھانے کا نقصان تو شاید سینکڑوں میں کسی ایک کو شاید ہو، شاید والی بات ہے کہ ہو، اور وہ بھی تھوڑا، لیکن جو دوائی نہ کھانے سے نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر دوائی نہ کھانے سے پریگننسی کے دوران پیشنٹ کو دورے سٹارٹ ہو جائیں، دیٹ کین کاز اے لاٹ آف بیڈ کانسیکوینسز فار بوتھ دا مدر ایز ویل ایز دا چائلڈ۔ تو صرف یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ بہت ساری دوائیں ہیں جو ایپیلیپسی میں زیادہ سیف ہیں، کیونکہ ایپیلیپسی کی دوائیں بہت زیادہ ہیں، ہم اس کو سلیکٹ بھی اسی بیس پر کرتے ہیں کہ کچھ دوائیں مرد کے لیے زیادہ اچھی ہیں، کچھ عورت کے لیے اچھی ہیں، کچھ فوکل سیزرز کے لیے زیادہ اچھی ہیں، کچھ جنرلائز سیزرز کے لیے زیادہ اچھی ہیں۔ تو ہم اس کی سلیکشن کچھ گردوں کے مریض کو نہیں دے سکتے، کچھ جگر کے مریض کو نہیں دے سکتے، اور کچھ ایسی ہیں جو آپ ہر قسم کے مریض کو دے سکتے ہیں۔ تو ہم اس کی سلیکشن جو ہے نا وہ ایک اپروپریٹ ہونی چاہیے۔ اسی طرح حمل کے دوران کچھ دوائیں ہیں جو پریفریبلی زیادہ بہتر ہیں، تو اگر آپ کا حمل کا پلان ہے تو آپ اس پلان سے پہلے اپنے نیورولوجسٹ سے ملیں، اور اگر دوائی میں چینج درکار ہے تو اس کو حمل سٹارٹ ہونے سے پہلے کر لیا جائے، تاکہ حمل میں جو آپ کا داخلہ ہے وہ ایک انتہائی سیف دوائی کے ساتھ ہو، اور جس کا کم سے کم خدشہ ہو کہ کوئی نقصان وہ کر سکتی ہے بچے کو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس معلوماتی ویڈیو کے اختتام پر پہنچتے ہیں، اور میرا لاسٹ ٹیک ہوم میسج یہی ہے کہ اگر آپ کو آپ کے گھر میں یا آپ کے آس پاس کسی مریض کو اس مرض میں مبتلا دیکھیں تو کائنڈلی اس پر آپ کوئی جادو یا نفسیاتی مسئلے کا ٹیگ نہ لگائیں، اور اس خود سے نہ لگائیں، اور آپ اس کو کسی پراپر نیورولوجسٹ، نیورو فزیشین کو چیک اپ کرائیں، تاکہ اس بات کا پتہ چلایا جا سکے کہ کیا یہ ایپیلیپسی ہے اور اس کا پراپر علاج کیا جا سکے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اولا ڈاک کے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں، اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔